प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। उरूज एकेडमी पर हम लोग जमात दहम का उर्दू उर्दू अदब का जो हिस्सा है उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपके जो हिस्सा नज़्म है उससे पहली जो हम्द थी वो हमने पढ़ा था। आज हम आगे दूसरी नज़्म हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बाग़ नखला के मुसाफिर पर सलाम। ये नज़्म जो है सलीम शहजाद ने लिखी हुई है। आज का ये वीडियो इस हिस्से का पहला वीडियो है। आज के इस हिस्से में हम लोग तारुफ देखेंगे कि ये नज़्म क्या है, कौन से किस्म की नज़्म है। सलीम शहजाद का हम लोग तारुफ देखेंगे और ज़रूरी जो चीज़ें हैं इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। भाई नात क्या है, नज़्मों की किस्में क्या है, नज़्म किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें और ज़रूरी चीज़ों को नोट करें और लिखें। इम्तिहान में आपको लिखना है, तो इसलिए जब आप वीडियो आता है या सवाल कोई आपसे पूछा जाता है तो आप उस सवाल का मुफस्सल तफसील से जवाब लिखने की आदत डालें। सिर्फ वीडियो सुनने से आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और इम्तिहान में आप अच्छे नंबर भी नहीं ले पाएंगे। जमात दहम के बोर्ड में अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, है ना। तफसील से अपने जवाब को मुदल्लिल बनाना, तफसील से उसके मालूमात देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, वीडियो को रोक रोक कर देखें। जहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लिखें और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, अपना सवाल भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आप लोगों के लिए सवाल है। देखिए, नज्म और नसर में क्या फ़र्क है ना। अदब की दो किस्में हैं, एक नज्म वाला हिस्सा होता है और एक नसर वाला हिस्सा होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? आप वीडियो को रोको, आप बताओ, या कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि भाई क्या फ़र्क है। दोनों एक जैसे तो नहीं है। जब हम नज्म पढ़ते हैं आप, या आप कोई नस्र का इक़्तिबास पढ़ते हैं, कोई मजमून पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ये नस्र है। ठीक है, कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, ये नस्र है। कोई रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, ये नस्र है। नज्म क्या है? कोई गज़ल आप पढ़ रहे हैं, कोई नज्म आप पढ़ रहे हैं, कोई रुबाई आप पढ़ रहे हैं, कोई कसीदा आप पढ़ रहे हैं, कोई मरसिया आप पढ़ रहे हैं, कोई मसनवी आप पढ़ रहे हैं, तो ये नज्म है। तो बताइए दोनों में क्या फ़र्क है? हम देखते हैं उसकी हैयत में, बनावट में, साख्त में फ़र्क होता है। नज्म की एक मखसूस हैयत होती है ना, उसकी एक साख्त होती है। अल्फाज मखसूस जगह पर रखे जाते हैं। कोई भी शेर आप देख लीजिए, आप एक एक शेर, एक नज्म आप देख लीजिए, तो उसमें अल्फाज की मुनासिब जगह होती है, एक बनावट होती है ना। कोई भी लफ्ज़ कैसे भी नहीं रखा जाता। नस्र में जैसे आप अपनी बात को सादा और सलीस अंदाज में बयान कर लेते हैं, लेकिन नज्म के लिए, अल्फाज के लिए एक बनावट है ना। अल्फाज मखसूस जगह पर रखे जाते हैं, शेरों की एक साख्त है। ठीक है, दूसरी बात है, नज्म की जो ज़बान होती है वो मुखफ़्फ़ा होती है। मुखफ़्फ़ा ज़बान यानी कि काफ़िया इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप कोई गज़ल देखते हैं तो उसमें एक जैसे अल्फाज बार बार आते हैं, रदीफ़ इस्तेमाल की जाती है। एक जैसे तलफ़ुज़ वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो काफ़िए कहलाते हैं, है ना। कहना, बोलना, सुनना, ऐसे जो अल्फाज एक साथ किसी शेर में आते हैं, नज़्म में आते हैं, तो उसे हम मुखफ़्फ़ा ज़बान कहते हैं। तो नज़्म की जो ज़बान होती है मुखफ़्फ़ा होती है। ठीक है, नज़्म में वज़न होता है, अशार में वज़न होता है, जिसमें ना कि अल्फाज बराबर जगह पर रखे जाते हैं। अगर एक लफ्ज़ भी शेर में, किसी शेर में एक लफ्ज़ भी इधर से उधर हो जाए तो शेर का मज़ा ख़राब हो जाता है। नस्र में ऐसा कोई वज़न नहीं होता। नस्र अब आप सलीस सादा अंदाज में बयान कर देते हैं, लेकिन नज़्म में वज़न होता है, यानी अल्फाज मखसूस जगह पर रखे जाते हैं। अगर अल्फाजों की जगह तब्दील की गई तो शेर का वज़न क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो नज़्म में वज़न। ठीक है, अशार की तादाद होती है कि भाई कुछ मखसूस तादाद के अशार में अपनी बात को पूरा मुकम्मल कर देते हैं, ये नज़म की बनावट है। ठीक है, बराबर मिसरे होते हैं, मिसरों में अल्फाज की तादाद बराबर होती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? नज़म कहलाती हैं। नसर में आपको ये चीज़ें नहीं देखी जा सकती, नहीं मिलती। तो नज़म की खसूसियत क्या है, या नज़म और नसर में अगर आपसे फ़र्क पूछा जाए तो आपको ये बताने आना चाहिए कि नज़म मखसूस हैयत और साख्त होती है, उसकी ज़बान मुखफ़्फ़ा होती है, अशार में वज़न होता है, अशार की तादाद तय होती है और बराबर बराबर वाले मिसरे होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है? नज़्म कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नज़्मों की भी अलग अलग किस्में हैं। जैसे मैंने बताया अभी, गज़ल नज़्म की एक किस्म है ना। मसनवी नज़्म की एक किस्म है।
مرثیہ نظم کی ایک قسم ہے، رباعی نظم کی ایک قسم ہے، قصیدہ ہے، ایسے نظم کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ نظم خود ایک نظم کی قسم ہے، تو اسی میں ایک نظم کی قسم ہے آزاد نظم، جس کو انگریزی میں فری ورس کہا جاتا ہے، فری ورس کہا جاتا ہے۔ یہ آزاد نظم کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزاد نظم یعنی کیا؟ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ نظم کے اندر کیا ہوتا ہے، مصروں کی تعداد ہوتی ہے، مصرے برابر برابر ہوتے ہیں، اشعار کی تعداد ہوتی ہے نا، مصرے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن آزاد نظم میں کیا ہے، ایسی نظم جس میں ایک لے رہتی ہے، اس کا ایک خاص آہنگ ہے، لیکن اس میں مصرے برابر نہیں رہتے، مصرے چھوٹے بڑے رہیں گے، اس نظم کو ہم کیا کہتے ہیں، آزاد نظم کہتے ہیں، فری ورس کہتے ہیں۔ ہم جو یہ نظم پڑھنے والے ہیں، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، تو یہ بھی نظم ایک آزاد حیت میں لکھی ہوئی نظم ہے، لیکن یہ ایک نعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعت یعنی کیا، نعت کسے کہتے ہیں؟ آپ سوچئے، ویڈیو کو یہاں پر رکائیے اور نعت کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو نعت دراصل ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو ہم نعت کہتے ہیں، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانیت پر بہت سارے احسان ہیں، ہمارے نبی پہ، ہمارے نبی نے دنیا کو ایک راستہ دکھایا، ایک روشنی بتائی، انسانیت کا درس دیا۔ تو بہت سارے شاعروں نے، شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، انہی نظموں کو ہم کیا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ تو نعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے نا، آپ کی سیرت پر بات کی جاتی ہے، اسوہ حسنہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اسوہ حسنہ یعنی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے نا۔ آپ کے بہت سارے آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں، آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، تو آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو شاعر کیا کرتے ہیں، کسی بھی ایک پہلو کو اٹھا کر وہ نعت میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جو نظم بیان کی جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی گئی ہو، اسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ ساتھ لکھتے چلیں، یہ جو نوٹس ہیں آپ کیا کریں، لکھتے چلیں۔ اب نعت بھی الگ الگ قسموں کی ہیں۔ اب میں جیسے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، بہت ساری جہتیں ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے نا، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات ہیں۔ ان ساری باتوں کو نعت کے اندر شاعر کیا کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ تو نعت کی الگ الگ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نعت کی قسمیں کس بات پر طے ہوئی، نعت میں بیان کیے جانے واقعات کی بنا پر نعت کی کیا ہوتی ہے، قسمیں طے ہوتی ہیں کہ کون سا واقعہ نعت میں بیان کیا گیا ہے، اس پر نعت کی کیا ہوتی ہے، مختلف قسمیں طے ہوتی ہیں۔ جیسے ایک قسم ہے نعت کی مولود نامہ۔ مولود نامہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، مولود نامہ یعنی مولود تولید سے بنا لفظ، پیدا ہونا۔ تو ایسی نعت جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ لکھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بڑا خوبصورت منظر بیان کرتا ہے کہ بھئی آسمان کیسا تھا، چاند کیسے تھے، ہے نا، درجہ حرارت کیسا تھا، پرسکون جو ماحول تھا، ہے نا، چاند کی چاندنی تھی، صبح کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، آپ کے دادا کی کیا کیفیت تھی، حضرت آمنہ کی کیا کیفیت تھی، ان ساری باتوں کو، یا پھر جو اہل مکہ ہیں، قریش ہیں، ان کی کیا حالات تھی، اور دوسرے حالات کیا ہے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی، ان ساری باتوں کا جو احاطہ نعت میں کیا جاتا ہے، اسے ہم مولود نامہ کہتے ہیں۔ آسان سے الفاظ میں، مولود نامہ نعت کی قسم ہے جس میں آپ کی پیدائش کے واقعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ نعت کی دوسری قسم ہے معراج نامہ۔ اب معراج نامے میں کیا ہوتا ہے، معراج نامے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں گئے، مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آپ نے نبیوں کی امامت کی۔ یہ بہت بڑا طویل واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی اس واقعے کے ذکر کیا گیا ہے، معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ تو یہ ساری باتوں کا جو جس میں ذکر کیا جاتا ہے، اس نعت کو ہم معراج نامہ کہتے ہیں، یعنی معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت کو معراج نامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک نور نامہ بھی نعت کی ایک قسم ہے۔ نور نامہ ایسی نعت کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر روشنی ڈالی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھا جاتا ہے۔
ہے نا. تو اس پر روشنی ڈالی گئی، اسے نور نامہ کہتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو ذکر ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر آپ جب جا رہے تھے، وہ بھی بڑا جذباتی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، ہے نا. حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ ہیں. حضرت عائشہ کو کا جو منظر ہے، ایموشنل جو جذباتی منظر ہے نا. بار بار حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو بخار ہے آپ کا، کپڑے سے آپ کیا کر رہی ہیں، اس کو ٹھنڈے پانی سے آپ صاف کر رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی ہے، اس کا جو ذکر جس نعت میں کیا گیا ہے، اسے ہم وفات نامہ کہتے ہیں. تو نعت کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور نعت کی قسمیں کس بات پر طے وہ طے کی گئی ہیں. نعت میں بیان کیے جانے والے واقعات پر نعت کی مختلف قسمیں طے ہوتی ہیں، جیسے مولود نامہ، معراج نامہ، نور نامہ، وفات نامہ. یہ نعت کی الگ الگ قسمیں ہیں. تو نعت آپ سمجھ گئے. نعت یعنی ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، اسوہ حسنہ کے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ نعت گوئی کی روایت ہمارے پاس کب سے آئی. کسی بھی ادب میں جیسے ابھی نعت لکھی کب سے جانے لگی، یا نعت کب سے پڑھی جانے لگی، یہ روایتیں کب سے آئی. تو یہ روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تھے، تبھی سے نعت گوئی کی روایت آ رہی. ایک صحابی رسول ہیں حسان بن ثابت، بہت بڑے مشہور نعت گو شاعر ہوئے ہیں. حسان بن ثابت نے عربی میں بہت اچھی نعت لکھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف انہوں نے بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نعت گوئی کی روایت ہمارے پاس چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑی مشہور نعت پڑھی جاتی ہے عربی میں. دیکھیے، مولا یا صلی وسلم دائما ابد. بہت اچھی طرز میں بہت سارے نعت گو نے اسے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، جسے بوسری نے لکھا ہے. تو عربی کے نعتی ادب میں یہ بھی بڑا اہم مقام رکھتا ہے. قصیدہ بردہ کا ادب کے اندر، نعتی ادب کے اندر ایک اہم مقام ہے، جسے بوسری نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو نعت گوئی کی روایت کب سے چلی آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نعت گوئی کی روایتیں کیا ہو رہی؟ چلی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ اردو کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اردو ادب میں بھی نعت گوئی کی روایت رہی ہے. جیسے عربی میں نعت لکھی گئی، اردو میں بھی نعتیہ کلام لکھا گیا، جس میں محسن کاکوری کی نعتیں بہت مشہور ہیں، ہے نا. مولانا الطاف حسین حالی کی نعت ہے. احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ساری نعت لکھی ہے. یہ شعرا جو ہے نعتیہ کلام کے لیے مشہور ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ جو ہم نعت پڑھنے والے ہیں، کون سی؟ باغ نخلا کے مسافر کو سلام. تو یہ نعت سلیم شہزاد نے لکھی ہوئی ہے. سلیم شہزاد کون ہے؟ ان کو ہم سمجھتے ہیں. سلیم شہزاد جو ہے مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، دھلیا ضلع کے اندر پیدا ہوئے. 1949 میں ان کی پیدائش ہوئی. مالیگاؤں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ٹیچر رہے، یہ درس و تدریس کے پیشے سے منسلک رہے، تعلیمی خدمات تھی. سلیم شہزاد صرف ٹیچر شخصیت ہے. آپ صرف ٹیچر نہیں رہے، بلکہ آپ جو ہے ادب کے اندر بھی آپ نے بہت ساری چیزیں کی. جیسے آپ نقاد ہیں. نقاد یعنی کیا؟ کسی ادبی فن پر یا فن پارے پر تنقید کرنا کہ بھئی یہ کیسا لکھا ہوا ہے. کوئی سمجھو آپ نے کوئی نظم لکھی، بھئی نظم کی جو ہے ادبی حیثیت کیا ہے، یہ نقاد طے کرتے ہیں کہ بھئی نظم ادب کہلانے کے لائق ہے، یا جو نظم کے پیرائے میں لکھی ہوئی ہے نہیں ہے، اسے ہم تنقید کرتے ہیں، جسے تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں. تو سلیم شہزاد ایک نقاد رہ چکی ہیں. آپ محقق ہیں. محقق کسے کہتے ہیں؟ جو تحقیق کرتے ہیں. آپ افسانہ نگار ہیں. سلیم شہزاد کے کئی افسانے لکھے ہیں. سلیم شہزاد نے ناول لکھے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. اور ایک الگ پہلو ہے، ماہر لسانیات ہیں. ماہر لسانیات یعنی زبان کی باریکیوں کو سمجھنے والے، ہے نا. زبان، الفاظ پر، جملہ بندی پر، قواعد پر جو کام کرتے ہیں وہ ماہر لسانیات کہلاتے ہیں. اور خاص کر سلیم شہزاد ماہر تعلیم کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. ماہر تعلیم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے فن پر مہارت رکھتے ہیں. یعنی کوئی چیز کیسی سیکھی جا سکتی ہے، سیکھنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کو جو بیان کرتے ہیں ماہر تعلیم کہلاتے ہیں. تو دیکھیے سلیم شہزاد کی جو شخصیت ہے، درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے، آپ نقاد رہے، محقق رہے، افسانہ نگار، ناولسٹ، شاعر، ادیب. دیکھ کتنی ان کی شخصیت کی جہت ہے. ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں، لیکن سلیم شہزاد نے اپنی زندگی میں اتنا سارا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ انگریزی ادب پر بھی آپ کی گہری نظر رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے تنقید کے علاوہ انہوں نے اردو قواعد اور لغات پر بھی کتابیں لکھی ہیں.
تو سلیم شہزاد کی کتابیں بہت ساری ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لنک آپ کو دی گئی ہے، یہ لنک کے ذریعے آپ سلیم شہزاد کے بارے میں مزید معلومات کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ضرور جائیے اور سلیم شہزاد کے بارے میں آپ کیا کیجیے، معلومات حاصل کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سلسلے کا پہلا ویڈیو تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ آزاد نظم کسے کہتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے سیکھی کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ چوتھی بات ہم نے سیکھی کہ نعت کی الگ الگ قسمیں کون سی ہیں۔ اور پانچویں بات ہم نے دیکھی سلیم شہزاد کا ہم نے تعارف دیکھا۔ ایک اور بات ہم نے دیکھی کہ بھئی عربی اور اردو ادب میں نعتیہ کلام کی روایتیں کیا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور اس کو توجہ سے سنیے، پڑھیے اور لکھیے اور اپنے نوٹس تیار کیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم باضابطہ نعت کا مطالعہ کریں گے۔ باقی نخلا کے مسافر پر سلام، اس نعت کو ہم سمجھیں گے، ہم اس کی باریکیوں کو سمجھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔